Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So continuing the literary theories, so today we are studying psychoanalytical criticism. So when we talk about psychoanalytical criticism, only one name comes to us, and that is Sigmund Freud. So Freud was an Austrian neurologist and the founder of psychoanalysis, a clinical method for treating psychopathology through dialogue between the doctor and the patient. So he came very near to that hypnotism and that hypnosis of him that remained very popular, and also the theories about psychoanalysis that he propounded. They are still very popular, though there were so many people who stood against him and who undermined his theories. But his theories went on to be so popular, just like Marxism. So they are seen in most of the literary works. So let's see what this theory is, what these theories or what is included in these theories. Apart from psychoanalysis, he is also talking about so many other issues which are very common. So let's see these issues. So first of all, psychoanalytical criticism is a form of literary criticism which uses some of the techniques of psychoanalysis in the interpretation of literature. तो इसमें ऐसी टेक्निक्स हैं इस क्रिटिसिज्म में, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म की वो फॉर्म है साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म, जो कि उन टेक्निक्स को जिसमें हम यूज़ करते हैं और उन साइकोएनालिसिस की टेक्निक्स को यूज़ करके लिटरेचर को हम इंटरप्रेट करते हैं. सो साइकोएनालिसिस जो है इटसेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ थेरेपी, एक तरह से ट्रीटमेंट है जो कि मेंटल ऑर्डर्स को क्योर करता है. किस तरह? बाय इन्वेस्टिगेटिंग द इंटरेक्शन ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एलिमेंट्स इन द माइंड, कि इंसान के माइंड के अंदर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस एलिमेंट्स होते हैं. फ्राइड के मुताबिक कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. सो इनको यूज़ किया जाता है कि उस बंदे के मेंटल ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए, बैलेंस को ठीक करने के लिए, नॉट ओनली फ्रॉम हिज कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो फ्रॉम हिज अनकॉन्शियस माइंड. सो अनकॉन्शियस माइंड का बड़ा रोल होता है इसमें. सो इसमें क्या होता था, पेशेंट को ज़रा फ्री हैंड दिया जाता था, उसे बताया जाता था कि तुम बोलो, और पेशेंट फ्रीली बोलता था. फिर ऐसा ऐसा अपने रिप्रेस्ड फेयर्स का इजहार करता था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का बताता था जो उसके अंदर चल रहे हैं, और फिर वो यानी वो उन्हें अपने अनकॉन्शियस में बैरी नहीं रहने देता था, उन्हें निकाल देता था. सो उसको यूज़ किया जाता था, उसके उस अनकॉन्शियस थिंकिंग को, यानी पेशेंट इतना फ्रीली बोलता था कि हर चीज़ को एक्सपोज कर देता था, और यहाँ से फिर अनकॉन्शियस जो उसके ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, क्लैशेस होते थे इंटरनल, उनको यूज़ किया जाता था उसके ट्रीटमेंट के लिए. So the practice is based on specific theories of how the mind, the instincts and sexuality works. क्योंकि इसका बहुत सारा वर्क जो है वो sexuality के ऊपर भी है. So this lecture is going to be a bit like you can say taboo lecture, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे words हैं जिनको यूज़ किया जा रहा है. I'll try my best to use euphemism for them. ये जो theories थी ये डेवलप की गई ऑस्ट्रियन डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्राइड. 1856 में पैदा हुआ, 1939 में उसकी डेथ हुई. सो यहाँ पे अभी जो आजकल इसके हवा चल रही है, दैट इज़ के उसकी जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है इस मेथड की वो लिमिटेड है, और जो फ्राइड की लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज, उसकी थेरीज के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन स्टिल ही रिमेन्स टू बी वेरी पावरफुल कल्चरल फोर्स एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न. तो उसका इस थेरी के बगैर लिटरेचर को पढ़ना मुश्किल है, नामुमकिन है. सो ऑल ऑफ फ्राइड्स वर्क depend on the notion of unconscious. तो ज़्यादातर he talks about unconscious, के unconscious mind और उसकी working. So which is the part of the mind beyond consciousness which nevertheless has a strong influence upon our actions. कि this is not only conscious mind that is working, और सारा का सारा जो हमारी लाइफ में happenings हैं वो उसका result नहीं है. There is also working of unconscious, जिसको हम जुटला देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते. बहुत सारे हमारे जो काम, हमारे रिजल्ट्स हैं वो बेस उस अनकॉन्शियस पे भी करते हैं. सो फ्राइड डिड नॉट डिस्कवर द अनकॉन्शियस. हिज यूनिकनेस लाइज इन हिज एट्रीब्यूटिंग टू इट सच अ डिसेसिव रोल इन आवर लाइव्स. सो उसको पूरी तरह तो नहीं एक्सप्लोर कर पाया, लेकिन उसने कहा कि इसका रोल बहुत ज़्यादा है, बड़ा डिसेसिव रोल है, यानी विदाउट इट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ पर्सन, हिज साइकोलॉजी, हिज कॉन्शियस माइंड, यानी अनकॉन्शियस के बगैर आप इसको नहीं समझ सकते.
سو اس نے کہا جی کہ دیر آر سرٹن کانفلکٹس، کچھ ان ایڈمیٹڈ ڈیزائرز ہوتی ہیں، کچھ ٹرامیٹک پاسٹ ایونٹس ہوتے ہیں، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو ہم اس فارگیٹنگ اور اگنورنگ کی اس جنگ میں لگے رہتے ہیں، لیکن دے آر ویری مچ لنکڈ ود اس. یہ ہمارے سارے یہ سب چیزیں ہمارے انکانشیس میں ہوتی ہیں جو کہ ہماری کانشیس ورلڈ سے گاہے بگاہے ٹکرا رہی ہوتی ہے. سو ایک اور اس میں یعنی اس کو اگر سیکشولیٹی کے مینر میں تو بالکل اس میں سیکشولیٹی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے کہ ہمارے مائنڈ کے اندر جو ہے لائک سیکشول ارجز may be given sublimated expression in form of intense religious experiences and longings. تو یہاں پہ ایک ایسا ایک یعنی ایک ٹائم ہے لائک اس میں اس کے اپنے کیریئر میں اس نے یہ چیز پروو کی، دیکھا کہ یا اس نے سجیسٹ کیا کہ ایک 3 part rather than 2 part ماڈل آف سائیکی. سو اس نے ایک 3 part ماڈل دیا جس میں اس نے یعنی بعد میں اس کو یعنی 2 parts کانشیس اور انکانشیس کی جگہ 3 parts کا ماڈل دیا. اور وہ 3 parts کون سے تھے سائیکی کے؟ دیٹ واز ایگو، سپر ایگو اینڈ ایڈ. سو یہ جو 3 لیولس سے پرسنالٹی کے اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ دے کین بی کالڈ ایز لائک کانشیسنیس، کانشینس اینڈ انکانشیس. سو یہ تینوں اس طرح ہیں. سو جو کانشیسنیس ہے دیٹ از ون پارٹ، دین کانشیسنیس ایک ہو گیا، کانشینس جو ہے وہ دوسرا پارٹ ہے وچ از اے میڈیٹر اور وچ از اے میڈیٹنگ فورس بٹوین دیز ٹو کانشیس اینڈ انکانشیسنیس. سو یہ ان کے درمیان ایک میڈیٹنگ فورس ہے. سو یہ بیسیکلی اس نے دیکھا کہ ہماری ایک طرف فار ایگزامپل ڈیزائرز جو ہیں وہ بڑی حد تک سیکشول ہیں، اور ایک طرف ریلیجن ہے جو ہمیں باؤنڈ کرتا ہے اور جو ہمیں یعنی بالکل دوسرے اینڈ پہ لے کے جاتا ہے، اور ایک بیچ میں انسان ہے جو کہ ان دونوں فورسز کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہے. ایک طرف اس کی وہ بری فیلنگز ہیں، ایک طرف وہ مورالٹی کا اس کے اوپر ایک لبادہ ہے، اور درمیان میں انسان ہے. سو وہ جو انسان ہے بیسیکلی دیٹ وہ ان تینوں سے ایک ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک بیلنس بنائے ہوئے ہے، جنگ لڑے ہوئے ہیں. سو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر یہ دونوں پارٹس بالکل بیلنس میں ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ایک پارٹ حاوی ہو جاتا ہے، کئی دفعہ دوسرا پارٹ حاوی ہو جاتا ہے. تو وہ کنٹینیوسلی انسان فرائڈ کے مطابق اس کشمکش میں چلتا رہتا ہے. ایک تصویر سے میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس طرح اس چیز کو بیان کر رہا ہے. سو دس از جسٹ لائک آئس برگ تھیوری آف ہیمنگ وے. سو ہیمنگ وے کی آئس برگ تھیوری بھی ہے کہ سطحی طور پہ ہمیں آئس برگ چھوٹا سا نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے نیچے بہت کچھ ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ جس کو ہم فیل کر رہے ہیں. نارملی اس کو ہم فیل تب کرتے ہیں جب ہم اس ڈیپتھ میں جاتے ہیں، ورنہ اپرنٹلی ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی. سو فرائڈ کا ماڈل بھی ایسا ہی ہے. سو اس میں جو آئس برگ جو فرنٹ پہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کانشیس ہے. سو کانشیس مینس دیٹ از آر کانشیس مائنڈ، اور پری کانشیس ہے جو کہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا اوجل ہے، اور انکانشیس بالکل اوجل ہے، وہ سمندر کی ڈیپتھ ہے. سو پری کانشیس سے انکانشیس کے درمیان کیا چیزیں؟ سو پری کانشیس میں ہماری ایگو. پری کانشیس کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ یہ وہ ہے جس میں ہماری پرانی میموریز ہیں، یادیں ہیں، ہمارے پرانے واقعات ہیں. سو وہ ہمارا پری کانشیس ہے جس کو ہم سوچ سکتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ اویئر آف آر انکانشیس. سو دیٹس واٹ ہی بلیوز کہ رائٹرز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے انکانشیس کو بلیو نہیں کرتے. رائٹر جو دکھاتے ہیں دیٹ از لائک اے کانشیس ورک جو انہوں نے دے دیا، ہم تھوڑا سا پڑھ لیا، لیکن اس کے نیچے ان رائٹرز کا بھی صرف یہ لوگوں کے بارے میں نہیں ہے بلکہ رائٹرز کے اوپر جو تھیوری ہم اپلائی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو رائٹرز جن کو ہم پڑھ رہے ہیں، جن کا ہم سائیکو انالیٹیکل کرٹیسزم میں جو ہم ان کو کرٹیکلی دیکھتے ہیں ان کے ورکس کو، تو وہ جو دکھا رہے ہیں ہمیں وہ ایک آئس برگ کی طرح ایک اس کا بیرونی ویو ہے. اس کے اندر پھر پری کانشیس بھی اور انکانشیس بھی ہے جو کہ اس رائٹر جس میں ایک عام انسان کی طرح کانفلکٹ کا شکار ہوتا ہے. سو پری کانشیس میں ہمارے پاس ایگو ہے، سپر ایگو ہے اور ایڈ ہے. سو یہ 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایگو، سپر ایگو اینڈ ایڈ. سو لیٹس ایکسپلین کہ یہ جو 3 چیزیں اس نے بتائیں یہ کیا ہیں، یہ کس طرح ہیں. سو دس از دیٹ ان فرنٹ آف یو. تو یہاں پہ آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا ایک ڈیولش پارٹ ہے، ان سمپل ورڈز میں بتاؤں گا کہ ہمارا جو ایک ایول پارٹ ہوتا ہے پرسنالٹی کا،
وہ ہمارے انسٹنکٹس ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کہ اپنے اوپر دباؤ محسوس نہیں کرنا چاہتی ہیں، جو کہ کسی ہماری لائف کا وہ حصہ جس میں ہم بہت ساری غلط قسم کی خواہشات چاہتے ہیں. وہ غلط قسم کی خواہشات ضروری نہیں کہ سیکشول ہوں، دے کین بی اینی تھنگ، کہ ہم مرڈر کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کسی کو گالی دینا چاہ رہے ہیں، ہم کسی سے کچھ ایکسٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، چھیننا چاہ رہے ہیں اور جیلس ہو رہے ہیں. تو ہماری وہ جو انسٹنکٹ ہے جو کہ ہمیں ان غلط چیزوں کی طرف لے کے جا رہی ہے، دیٹ از ایڈ. ایگو وہ ہے جو ہم ہیں، جو کہ ہم جس طرح لوگوں کے سامنے ہیں، جسے ہم سیلف کہتے ہیں، انا کہتے ہیں جسے ہم سیلف، یعنی جس طرح ہم لیونگ ہیں لوگوں کے سامنے. سپر ایگو وہ ہے جو ہماری مورالٹی ہے. So morality is like an angel. It is like a devil. And we are human in between both of them. تو ان دونوں کا بیلنس بنائے ہوئے ہوتے ہیں ہم لائف میں. لیکن اس کا مطلب جیسا میں نے پہلے کہا ایسا نہیں ہے کہ ہم اس بیلنس کے چکر میں اس بیلنس کو بڑا پرفیکٹ بنا دیتے ہیں. ہم اس بیلنس کو یا ہم بالکل ہی مورالٹی کی طرف، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو بالکل مورالٹی کی طرف ہوتے ہیں، بہت لائک زیادہ لوگ ہیں جو انسٹنکٹس کی طرف جاتے ہیں. اور ایگو بنائے رکھنا یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بنائے رکھتے ہیں. اب ایگو جو ہے اس میں کیا ہے بیسیکلی کہ ایگو از سفرنگ فرام بوتھ دا پریشرز. ایک پریشر اسے اٹ سے آ رہا ہے، ایک سپر ایگو سے آ رہا ہے. اب اس نے دونوں پریشرز کو فیل کرنا ہے، محسوس کرنا ہے، اور اس نے ایک بیلنس بنانا ہے. کیونکہ کئی دفعہ انسان غلط چاہتا ہے، کئی دفعہ انسان نیکی کی طرف آتا ہے. تو انسان جو ہے بیسیکلی وہ اس ایک تذبذب کا شکار آتا ہے. ناؤ سیکنڈ پکچر دیٹ کین ٹیل یو کہ جو اڈ ہے وہ ایک طرح سے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آئی وانٹ، آئی نیڈ. جس سے ایک بچہ ہم سے یعنی چھوٹا بچہ گھر میں مختلف خواہشیں ہوتی ہیں اس کی، اور اس ضد ہوتی ہے اس کی، آئی وانٹ، آئی نیڈ، سیٹسفائی می، یعنی اس طرح اس کی بہت ساری خواہشیں ہیں. ایڈلٹ جو ہے بیچ میں وہ اس کے درمیان بالکل پھنسا ہوا ہوتا ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں اس کو کس طرح ٹریٹ کروں. سپر ایگو از لائک اے پیرنٹ. سو سپر ایگو کیا ہے؟ وہ پیرنٹ کی طرح ہے. یو کینٹ، یو مسٹ ناٹ، اٹس ناٹ الاؤڈ. جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ نہیں ادھر نہیں جانا، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں کھانا، ایسے نہیں کرنا، بجلی کے سوئچ کے قریب نہیں جانا. تو سپر ایگو ہمیں ایک طرح سے یہاں سے پریشرائز کرتی ہے، اور جو چائلڈ ہے یعنی ایڈ ہے وہ ہمیں دوسری طرف سے پریشرائز کرتا ہے. اور ایڈلٹ اس میں بہت زیادہ ایک کیوٹک اور کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہوتا ہے. سو اٹ مینس کہ ہی از ناٹ فیلنگ ہیپی کہ being pressurized from both the ways. So this is the conscious level, and again the pre-conscious level and unconscious level. اس کو ذرا ڈیٹیل میں یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. So when we talk about conscious level, so ego is executive mediating between id impulses and superego inhibitions. So testing reality, rational operations mainly at conscious level but also a pre-conscious level. تو کسی حد تک we are like very much careful how we have to pose, how we have to live before people, but also there are memories which are there in our pre-conscious level. ان کے بارے میں کچھ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. پھر pre-conscious level کیا ہے؟ That is our super ego. So super ego کیا بتاتی ہے؟ Ideals and morals striving for perfection, incorporated from parents, becoming a person's conscience, operates mostly at pre-conscious level. کے جو ہم نے باتیں سنی ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، اور لائک عبادت کرنی چاہیے اور خدا سے ڈرنا چاہیے. اب یہ وہ ساری باتیں جو کہ ہمارے پری کانشیس لیول میں ہوتی ہیں. یہ ہماری میموریز ہیں، یہ ہمارے لیسنز ہیں، یہ ہمارے انسیڈنٹس جو ہم نے لائف میں دیکھے ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں جو ہمیں بار بار ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ہمیں یاد دلا رہے ہوتے ہیں. اس کے بالکل ڈیپتھ میں ہوتا ہے ایک انکانشیس لیول. سو دیٹ از کالڈ ایڈ. سو اس میں بیسک امپلسز ہوتے ہیں جس میں سیکس اینڈ ایگریشن ہے. سو سیکنگ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن، کہ ہم جب ان چیزوں کو فیل کرتے ہیں تو ہم فوراً اس چیز کو چاہتے ہیں. ارریشنل، یہ لازمی طور پہ موسٹ کیسز میں ایگریشن اور یہ ایسی سیکچوئل ڈیزائرز ارریشنل ہوتی ہیں، امپلسو ہوتی ہیں. اور that operates at unconscious level. یعنی this is somewhere working within the mind of a person somewhere. This is what Freud says. میں نہیں کہہ رہا، یہ فرائڈ کہتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں انسان کے مائنڈ میں یہ چیزیں ورک کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون سی چیز مجھ پہ حاوی ہو رہی ہے، کون سی چیز ورک کر رہی ہے. ہم کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں. تو جو لوگ اس طرح کی ہیبٹس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، سو دیٹ پرووز کہ ان کے اندر
वो जो अनकॉन्शियस लेवल है इसका ऑपरेशन ज़्यादा है, दैट इज ऑपरेटिंग मोर फोर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. So conscious क्या है? What we are thinking or experiencing at the moment. Pre-conscious, what we already know, knowledge, memory that is with us, and unconscious is of thoughts, desires and impulse that we are not aware. So this is the largest level of consciousness. जिस तरह आइसबर्ग लार्जेस्ट होता जाता है, ऊपर छोटा होता है और ऐसे ऐसे बड़ा होता जाता है नीचे से, इसी तरह ये लार्जेस्ट लेवल है कॉन्शियसनेस का. नाउ अब फ्राइड की जो थ्योरीज हैं उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की सेक्सुअल कॉनोटेशंस हैं, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स एंड इडिपस कॉम्प्लेक्स है. इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो भी ग्रीक लिटरेचर से लिया गया, इडिपस कॉम्प्लेक्स भी ग्रीक लिटरेचर से लिया गया. इलेक्ट्रो जो थी वो एगामेमनॉन की बेटी थी और उसकी माँ क्लाइटेमनिस्ट्रा वो अपने हस्बैंड यानी एगामेमनॉन से नफरत करती थी. सो इलेक्ट्रा को दिखाया गया कि उसके ड्रामा को पढ़ा जाए तो उसके बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो कि प्रूव करते हैं कि शी वांट्स टू replace the place of her mother, like she wants to replace her mother, she wants to live with her father. अब नॉर्मली देखा जाए तो लाइफ के अंदर एक चीज़ तो बड़ी कॉमन है कि जो बच्चियां हैं उनकी मोहब्बत बाप के लिए है, बच्चों की मोहब्बत माँ के लिए. ये बच्चियां बाप के ज़्यादा करीब होती हैं, मोहब्बत माँ के ज़्यादा करीब होती है. तो फ्राइड ने इन एलिमेंट्स के अंदर इडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसमें जो किंग इडिपस है वो अपनी माँ से शादी करता है अननोइंगली और अननोइंगली अपने बाप को मार देता है. इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जिसमें लड़की अपनी माँ से नफरत करती है और बाप के करीब रहना चाहती है. तो उन्हें इसने बड़ा सेक्सुअल कोनोटेशन में दिखाया कि ये एक इंसान के अंदर ये सेक्सुअल किस्म के एलिमेंट्स हैं, लेकिन वो जाहिर नहीं होते. जाहिर जो होता है वो सिर्फ एक मोहब्बत होती है. वो जो अनकॉन्शियस में चीज़ छुपी है वो उसका एक यानी वो एक अनकॉन्शियस लेवल पे है, वो हमारी इड के अंदर है, जिसको हम प्री कॉन्शियस के ज़रिए या उस सुपर ईगो की वजह से छुपाए रखते हैं, दबाए रखते हैं. So several key terms concern what might be called psychic process, such as transference, the phenomena where the patient and the analysis redirects the emotions called an analysis towards psychoanalyst. So thus antagonism or resentment felt towards a parental figure in the past might be reactivated, just like it happened in Oedipus. So देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि इंसान के अंदर ऐसे मैकेनिज्म इरप्ट हो जाएं, सामने आ जाएं, जिसमें एक इंसान अपने पेरेंटल फिगर से मोहब्बत या नफ़रत का इजहार कर सकता है. फ्राइड के मुताबिक एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो जो कि एक फाइनल एग्जांपल है उस टर्मिनोलॉजीज के अंदर, वो है ड्रीम्स. तो कह रहे कि ड्रीम्स इस प्रोसेस के ज़रिए रियल इवेंट्स और डिज़ायर्स जो हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ड्रीम इमेजेस. सो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, यानी जहाँ पे एक पर्सन और इवेंट रिप्रेजेंट हो रहा है किसी और के ज़रिए जो कि किसी और चीज़ से रिलेटेड है. यानी एक ड्रीम में आपको वो चीज़ किसी और हवाले से आप देख रहे हैं, उसे किसी और हवाले से आप उसको फील कर रहे हैं. सो ड्रीम्स जस्ट लाइक लिटरेचर डू नॉट यूजुअली मेक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स. सो लिटरेचर की तरह ड्रीम्स को भी हम फ़ौरन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, हमें उन्हें समझने की ज़रूरत पड़ती है, हमें उन्हें देखने की ज़रूरत पड़ती है. सो इसमें ये होता है कि ड्रीम्स जो हैं दे कैन बी ट्रिकी समटाइम्स, दे कैन बी वेरी मच एक्यूरेट समटाइम्स, दे कैन बी वेरी मच like teaching something through intricate meanings. So dreams जो हैं वो बड़े important हैं जिनको हम normally ignore कर देते हैं, but according to Freud they are somehow related to our unconscious mind जो एक larger level पे काम करता है. Now जी what Freud and psychoanalytic critics do. So psychoanalytic critics जो हैं वो क्या करते हैं, जिसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स क्या करते हैं, तो इस बार हम डिस्कस करेंगे कि जो साइकोएनालिटिकल क्रिटिक्स हैं उनका क्या काम होता है एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न. सो दे गिव central importance in literary interpretation to the distinction between conscious and unconscious mind. तो वो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के दरमियान एक डिस्टिंक्शन देते हैं. यानी किसी भी वर्क को पढ़ के वर्क के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को एक तरह से उभारते हैं, सामने लेके आते हैं. और this literary works overt content with the former and the covert content with the latter. So जो उस का overt content जो कि ज़ाहिर है और covert content जो कि hidden है उनको ये expose करते हैं. So privileging the latter as being what the work is really about and aiming to disentangle the two. So इन दोनों को एक तरह से जुदा करते नज़र आते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि what is like based on conscious working and what is based on
unconscious working. کیونکہ یہ جو رائٹرز ہیں when they are writing, ظاہری بات ہے وہ they are also human, they are using their force which is coming from their mind. So لکھتے وقت they normally write something which is linked with their past or something, or with their memories. So overt اور covert کو ظاہر کرنا, conscious اور unconscious کے درمیان ایک distinction create کرنا, یہ کام ہوتا ہے psychoanalytical critics کا. اور پھر اس میں ایک اور چیز کہ کلوز اٹینشن پے کی جاتی ہے بائی psychoanalytical critics to unconscious motives and feelings, whether these be, number one, those of the author and those of the character depicted in the work. So that can be about the story, that can be about the author, that can be about the character. Maybe character کے impulses ہمیں سامنے لائی جائیں اس طرح کی, اور رائٹر کے مائنڈ میں یہ چیزیں نہ ہو, اور ممکن ہے کہ رائٹر بڑا پرون ہو اس چیز میں. تو سائیکو انالیٹیکل کرٹکس دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں, کریکٹرس کو بھی دیکھتے ہیں اور رائٹر کو بھی دیکھتے ہیں. کہ جس طرح یوجین اونیل ہے, وی فائنڈ الیکٹرا کمپلیکس اینڈ ایڈیپس کمپلیکس ان ہز ورکس. اسپلٹ پرسنالٹی, ایڈیپس کمپلیکس, الیکٹرا کمپلیکس, یہ بے تحاشا نظر آتا ہے اس کے پلیس کے اندر. سو اس سے جو سائیکو انالیٹک کرٹکس ہیں وہ اس کے ڈیپ ڈاؤن جا کے اس چیز کا ایک دے سکتے ہیں, اس کے پاسٹ کو کیلکولیٹ کر کے, اسٹڈی کر کے, کہ مے بی he was at unconscious level interested in these things, or he thought about these things a lot. تو اس طرح ہم اسٹڈی کرتے ہیں کسی ورک آف لٹریچر کو. پھر کیا کہ they demonstrate the presence in the literary work of classical psychoanalytical symptoms, condition and phases such as order, یا جو سیکشل آپ کے ایموشنز ہیں یا ڈیولپمنٹس ہیں انفینٹس میں, تو وہ ان سیکشول ارجز کو یا ان چیزوں کو بھی لے کے آتے ہیں. تو اگر ایسی چیزیں کسی لٹریری ورکس میں نظر آتی ہیں, سو دے آر ویری مچ لنکڈ ود دیئر انکانشیس مائنڈ, دا رائٹرز انکانشیس مائنڈ, تو اس کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ دے میک لارج اسکیل اپلیکیشن آف دا کانسیپٹس ٹو لٹریری ہسٹری. فار ایگزامپل ایک بک تھی دا اینگزائٹی آف انفلوئنس. سو اس میں کیا دکھایا گیا کہ دا اسٹرگل فار آئیڈینٹی بائی ایچ جنریشن آف پوئٹس انڈر دا تھریٹ آف دا گریٹنیس آف ہز its predecessors as an enactment of the Oedipus complex. So جس طرح ایک دکھایا جاتا ہے کہ جو سارے پوئٹس ہیں ان کے یعنی ایک ہر جنریشن جو پوئٹس کی آ رہی ہے اس میں ایک آئیڈینٹی کی اسٹرگل دکھائی گئی ہے کہ ہر پوئٹ, یعنی رومانٹکس آئے, وکٹورینز آئے, ماڈرنز آئے, ہر ایک کے اندر ایک آئیڈینٹی کی اسٹرگل دکھائی گئی, اور ان کو تھریٹ کیا تھا, ان سے پہلے والے پوئٹس کی گریٹنیس. سو یہ کیا ہے, جس طرح ایڈیپس کمپلیکس ہے اس میں بھی ایسا تھا کہ جو ایڈیپس ہے وہ اپنے باپ کو مار دیتا ہے, یا اس میں دکھائی گئی باپ کی نفرت, بیٹے کی نفرت باپ کے حوالے سے کہ وہ اسے کرش کر کے آگے جانا چاہتا ہے. تو پوئٹس بھی اس طرح کے ہیں جو کہ تھوڑا سا ریوولٹ کرتے ہیں پرانے پوئٹ سے, ان سے زیادہ مشہور ہونا چاہتے ہیں, ان سے زیادہ عظیم کہلانا چاہتے ہیں, اور ریزلٹنٹلی ان ایسی کچھ چینجز لے کے آتے ہیں ورکس میں جو کہ انہیں پرانے پوئٹ سے بہتر بھی بنائیں اور منفرد بھی بنائیں. اور ففتھ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, سو یہ جو سائیکک کانٹیکسٹ ہے لٹریری ورکس کا, سو دیٹ از ایٹ دا ایکسپینس آف سوشل اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ. سو privileging the individual psycho drama above the social drama of conflict. سو اس میں کیا دکھاتے ہیں, انڈیویجول کا سائیکو ڈراما سوشل ڈراما کے اوپر حاوی ہے. The conflict between generations or siblings, or between competing desires within the same individual looms much larger than conflicts between social classes, for instance. جس سے مارکسسٹ جو ہے کرٹیسزم, یا کارل مارکس کی تھیری کے اندر سوشل کلاس کا کرٹیسزم, اس کلاسزم اور کلاس کا جو ایک کلیش ہے, کانفلکٹ ہے, بہت زیادہ ہے. تو یہاں پر اس نے دکھایا جو سائیکو ڈراما ہے دیٹ از مور پاپولر, مور گریٹر, مور لارجر ان کانفلکٹ. ہیڈا گیبلر دیکھ لیں یا ایڈم بیٹ دیکھ لیں, آپ مختلف ناولز ڈراماز میں دیکھیں گے کہ دا سائیکولوجیکل ورکنگ از آلویز سپیریئر. کہ ہیڈا گیبلر کے اندر ہمیں آؤٹر ایکشن بہت کم نظر آتا ہے, لیکن اس کی مینٹل تھنکنگ بڑی ایک ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ہے. اب ہیڈا گیبلر جو کیریکٹر ہے دیٹ از دا فائنسٹ ایگزامپل آف دس سپر ایگو ایڈ, اور جو ہمارے پاس ایگو ہے. سو ہیڈا گیبلر کیا ہے, وہ ایگو ہے. ہیڈا گیبلر کی جو ایڈ ہے وہ کیا ہے کہ وہ جج بریک کے ساتھ سیٹ ہونا چاہتی ہے, اس کے ساتھ نکل جانا چاہتی ہے, اور وہ بھاگ جانا چاہتی ہے مسز الویسٹڈ کی طرح, جس طرح وہ بھاگ کے آ گئی اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے. تو یہ بھی چاہتی ہے کہ اس میرڈ لائف سے باہر نکلے اور اس ٹرین کو چھوڑے,
یعنی جس کو ایک سمبولیکلی وہ ٹرین کہتی ہے، یعنی اس لائلٹی کو چھوڑے ٹیزمن کی، اور جج بریک کے ساتھ تھوڑے سے افیئرس کو مزید فزیکل لیول پہ ڈیولپ کریں. لیکن اس کے اندر ایک سپر ایگو ہوتی ہے جو کہ اس کو باندھے رکھتی ہے. وہ اس کے باپ کا نام ہوتا ہے، وہ اس کی فیملی ریپوٹیشن ہوتی ہے، وہ اس کا ایک ڈر ہوتا ہے لوگوں کی نظروں میں آنے کا، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں نہیں آتی. So this was the psychoanalytical theory, the psychoanalytical criticism. I hope you understand it now. اگر ہم شیکسپیئر کے ہیملیٹ پہ اس تھیوری کو اپلائی کریں تو چیزیں بڑی کلیئر ہے کہ ہیملیٹ کا جو فادر ہے اس کو اس کا بھائی مار دیتا ہے، یعنی ہیملیٹ کے چچا ہیملیٹ کے بھائی ہیملیٹ کے فادر کو مار دیتے ہیں. تو اس کے بعد اس کی ہیملیٹ کی مدد سے وہ شادی کر لیتا ہے جو قاتل ہے اس کا چاچا. تو اس کے بعد پھر ہیملیٹ جو ہے وہ تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہے، وہ بہت سارے کلوز کو ملاتا ہے اس کو، اور یہاں تک کہ اسے اپنے فادر کا گوسٹ نظر آتا ہے، اور وہ فادر کا گوسٹ بتاتا ہے کہ اس کو قتل کیا گیا اس کے اپنے بھائی کی طرف سے. تو ہیملیٹ کے جو شکوک ہیں وہ سچے ہو جاتے ہیں، اس سے پروف مل جاتا ہے. لیکن سٹل وہ پورے پلے کے اندر بہت زیادہ ایک ڈرامیٹک انداز میں سوچتا رہتا ہے، اور اس کی جو اوور تھنکنگ ہے وہ بہت سارے نقصانات کا باعث بنتی ہے، بلکہ اس کی اپنی ٹریجڈی کا باعث بنتی ہے. تو اس میں یہاں پہ ہیملیٹ جو ہے اس کے بارے میں جو ایک نیٹ اور سمپل سولوشن سائیکوانالیٹیکل کرٹیسزم آفر کرتا ہے وہ یہ کہ ہیملیٹ جو ہے وہ اس کرائم کو ایونج اس لیے یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کرائم کو سیم کرائم کو کرنے کا گلٹی ہے. یعنی شاید وہ اپنے جو اس کے چاچا نے کیا، مے بی وہ ہمسیلف وہ کرنا چاہ رہا ہو، وہ اس کے اندر بھی وہ والا ایڈیپس کمپلیکس موجود ہے، اور اس کے اندر وہ ریپریسڈ ڈیزائر ہو سکتی ہے فار ہز مدر. اور اس میں یہ کہ وہ شاید اسی وجہ سے اپنے باپ کو مار دیتا یا خود اس کو قتل کر دیتا. تو انکل جو ہے اس نے صرف اور صرف ایک وہ کیا جو کہ ہیملیٹ نے ایک سیکرٹلی وش کیا. تو اس میں ڈیفیکلٹی جو ہے آف ہیم بینگ دا ایونجر، تو اس میں ڈیفیکلٹی کیا ہے کہ اب اس نے اس کا بدلہ لینا ہے. حالانکہ وہ بدلہ لے یا نہ لے سائیکوانالیٹک کریٹکس کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے. سو یہ ویو پلے کا تب سکیچ کیا گیا فرائڈ نے جب اس نے انٹرپریٹیشن آف ڈریمز لکھی 1900s میں. سو جو فرائڈ ہے وہ اس چیز کو سمرائز کرتا ہے، تو وہ اس چیز کو لنک کرتا ہے ایڈیپس کمپلیکس کو ہیملیٹ کے ساتھ. ہم بے شک اس کو جس سے مرضی پڑھیں، لیکن فرائڈ کا اس کی تھنکنگ یہ تھی کہ ہیملیٹ نے جو کیا اس کا کرنا کافی حد تک اس چیز سے لنک تھا کہ وہ شاید خود یہ سارا کچھ چاہتا تھا جو وہ خود نہیں کر سکا، اس کے انکل نے کر دیا. اس لیے شاید اس کے اندر اتنے زیادہ ڈیلیز تھے کہ اس کو مارنے کے لیے کوئی صحیح موٹیویشن نہیں مل رہی تھی. سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ اٹ. تھینک یو ویری مچ.